मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। कि इंसान की इस्लाह के लिए, इंसान को इंसान का बच्चा बनाने के लिए दो तरह की रहनुमाई की ज़रूरत है, दो तरह से हिदायत की ज़रूरत है। एक हिदायत तो है नज़रिया ठीक हो जाए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको पता चल जाए सही क्या है और गलत क्या है। बहुत से लोग बहुत बाहिम्मत होते हैं, लेकिन उनकी मेहनतें गलत सिमत में जाके ज़ाया हो रही होती हैं। गलत सिमत में मेहनत हो रही है और वो ज़ाया हो रही है। अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फिल हयाति दुनिया, कुरान कहते हैं बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोशिश तो की है, लेकिन उनकी कोशिश दुनिया में ही ज़ाया हो रही है। वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुन्आ, हालांकि उनका ख्याल ये है कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अल्लाह मियाँ तो गलत बात नहीं कर सकते ना भाई, क्या ख्याल है भाई? तो इससे में पता चलता है कि बहुत से लोग अपने ख्याल में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, मेहनती भी होते हैं, बाहिम्मत भी होते हैं, बड़ी मेहनत स्ट्रगल कर रहे होते हैं, नीयत भी उनकी ठीक होती है, लेकिन अल्लाह कहते हैं उनके अमल दुनिया में भी ज़ाया और आखिरत में भी ज़ाया। कोई नेकी, कोई सवाब नहीं, सिवाय टेंशन के कुछ भी हासिल बोलो नहीं होता। तो इससे साफ पता चलता है कि भाई नज़रिया ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। हमें पता तो हो कि रुख, मेहनत का जो रुख है वो किस तरफ होना चाहिए, पता तो हो कि जाना किधर को है। आपने जाना था पेशावर, कोयटा की बस में बैठ गए आप, मेहनत तो उसमें भी होगी कि नहीं होगी? फर्ज करें अब तो कोयटा के रोड बन गए, फर्ज करें रोड भी टूटा हुआ हो, बस भी खटारा हो, धक्के खा रहे हो। मैं एक दफ़ा कोयटा से मीरानशाह गया हूं बस में, बहुत पुरानी बात है, तो 95-94 की बात होगी। वादी बोलान जो थी ना, वादी बोलान, यहां से बस हमारी गुजर के कोयटा से मीरानशाह गई। रोड वोड नहीं था, खड्डे थे, बस भी नॉन एयर कंडीशन। तो मुझे याद है 30 से 36 घंटे का हमने सफ़र किया है पीछे फट्टे पे बैठ के। बस का जो पीछे होता है ना, सीट नहीं थी, उस पे एक फट्टा रखा हुआ था। फट्टा समझते हैं? फट्टा नहीं होता, सीट वीट नहीं थी, फट्टे पे बैठ के जब कोई खड्डा आता तो ड्राइवर की तरफ से दो सहूलतें थी उसमें। वो स्पीड से भगा रहा था, जैसे ही खड्डा आता तो जो सीट जिस पे हम बैठे हुए थे वो सीट भी नीचे और हम भी नीचे, यानी वो एकदम से उछलती और वो फट्टा उठ के नीचे गिरता। मैं और मेरे दोस्त थे हमारे साथ, हम दोनों भी नीचे गिरते। ये मैं कोई रिपोर्टें पेश नहीं कर रहा, अभी मौजू की तरफ आ रहा हूं। और 3 शीशे टूटे रास्ते में खिड़की के, यानी खुद बस ही के 3 शीशे टूटे, किसी पथराव से नहीं बल्कि ट्रैवलिंग से। यानी इतने खड्डे आ रहे थे कि 3 शीशे खिड़कियों के टूट गए, उसमें खड्डों से ही टूट गए। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, इतना टेंशन वाला सफर, हम जब मीरानशाह पहुंचे हैं ना, तो रात को जब सोए हैं तो मैं और मेरा दोस्त जो हमारे साथी थे, लोगों ने बताया कि पूरी रात ख्वाब में आप लड़ते रहे हो, बातें करते रहे हो, लातें घुमाते रहे हो, मुक्के घुमाते रहे हो। हमें तो नहीं पता था क्या हो रहा है, लेकिन जो जाग रहे थे उन्होंने कहा ये सोते हुए में बोल बहुत रहे थे। जब बहुत ज्यादा थकावट होती है ना, इंसान सोते में बोलता है। अब आप मुझे एक बात बताओ, इतना लंबा सफर हम करके जा रहे हैं बस में फट्टे पे। मैंने ट्रैवलिंग बहुत की है, मैंने डॉटसन के पीछे 24 घंटे का सफर किए, पीछे बैठ के कच्चे में। समझते नहीं हो बात को? डॉटसन के पीछे बैठ के बगैर सीट के कच्चे में 24 घंटे का सफर किया है। धूल मिट्टी खड्डे, क्या हाल हुआ कच्चे में, रोड के बगैर। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में? तो
لوگ اب ریوو دیکھ رہے ہیں, ریوو میں گھوم رہے ہیں. خیر, کبھی چھاؤں میں ملو تو ہم تمہیں کچھ باتیں بتائیں گے, شرط یہ کہ اکیلے میں ملو. خیر, تو اب ایک بات مجھے بتاؤ, ایک آدمی 30 سے 36 گھنٹے کا سفر کر کے جا رہا ہے. اتنا لمبا سفر ہے نہیں کوئٹہ سے میران شاہ کا, لیکن روڈ نہ ہونے کی وجہ سے اتنا لمبا تھا. پتا چلا جی جب ہم میران شاہ پہنچے, پتا چلا جی یہ تو میران شاہ نہیں, ہم تو بالفرض کابل پہنچ گئے ہیں, کسی اور رخ پہ ہمارا سفر تھا. تو کس قدر بڑی ٹینشن ہوگی کہ نہیں ہوگی. وہ کھڈے بھی ہم سے برداشت ہو رہے ہیں, وہ پھٹے گر رہے ہیں بس میں, اور شیشے بھی ٹوٹ رہے ہیں, لیکن ہمیں ایک چیز کی تسلی ہے کہ آج نہیں تو کل ہم اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے. مجھے کسی کام سے جانا تھا میران شاہ, تو آج نہیں تو کل ہم منزل پہ کیا ہوگا, کوئی ٹینشن ہے لیکن کوئی بات نہیں, پہنچ جائیں گے. تو وہ ٹینشن برداشت ہو جاتی ہے. لیکن اگر یہی ایئر کنڈیشن بس کا سفر ہوتا, گدوں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے, بہت ہی مزے کا موٹر وے پہ سفر ہو رہا ہوتا, ہم یہ سمجھتے کہ میران شاہ جا رہے ہیں, لیکن جا کہاں رہے ہوتے, ایران کی طرف رخ ہوتا یا کسی اور جگہ کی طرف رخ ہوتا. 1-2 گھنٹے کے بعد ہمیں پتہ چلتا بھائی ہماری تو سمتی کہاں ہے, جو ڈائریکشن جس میں ہمیں جانا تھا وہ تو ڈائریکشن ہے ہی نہیں, یہ تو غلط ڈائریکشن پہ گاڑی چل پڑی ہے. ایک ایک منٹ سفر کا انسان کو کھلنے لگتا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات ہے بھائی. تو ہمارے ہاں بہت سے لوگ محنت کر رہے ہیں, لیکن ان کی ڈائریکشن صحیح نہیں ہے, ان کو منزل کا ہی نہیں پتا, ان کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے کہ جانا کدھر ہے. کچھ لوگوں نے دولت کو اصل بنا لیا کہ پیسہ کمانا ہے, محنت کر رہے ہیں, صبح شام پیسہ کمانے کی کوشش میں لگے ہوئے, ضرور کمائیں, لیکن اصل منزل انہوں نے کس کو بنا لیا, پیسہ کمانے کو. جب پیسہ کما لوگے, آ جائے گا پیسہ, کچھ دن عیاشی ہوگی, اس کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ بھائی میں نے اپنی زندگی ایک ایسی چیز میں کھپائی ہے جس میں مجھے کھپانی نہیں چاہیے تھی. اصل ہدف مجھے کچھ اور بنانا چاہیے. پیسہ ضرور کماتا میں, لیکن اصل ہدف میں نے بنا کے اس کو کیا کر دیا میرے بھائی, غلط کر دیا. میں آپ کو ایسے پیسے والے ملاؤں گا, دبا کے نوٹ چھاپے انہوں نے. اس کے بعد جب 40-50 سال سے اوپر ان کی عمر ہوتی ہے, 50 سال سے اوپر, بوکھلاہٹ کا شکار, ٹینشن, اسٹریس, خودکشی کے خیالات, بہت سارے مسائل ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. پیسہ بہت ہوتا ہے عیاشی کے لیے, جسم میں طاقت بولو نہیں ہوتی. ان کی مثال ہوتی ہے کہ بادام تھے تو جب دانت تھے تو بادام کھانے کے پیسے نہیں تھے, جب بادام آئے تو منہ میں کھانے کے لیے دانت نہیں ہے. یہ حالت ہو جاتی ہے ان کی. پیسہ کمانا منع تھوڑی ہے بھائی, پیسہ ہدف ہونا ہی نہیں چاہیے. اور جو پیسے کو ہدف بناتا ہے اس کے دل میں دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, ہوس پیدا ہو جاتی ہے. یہ ہوس اس کو اندر سے کیا کرتی ہے, نوچ نوچ کے کھاتی ہے. یہ ہوس اس کو کیا کرتی ہے, اندر سے نوچتی ہے, اس کو کھانے کی کوشش کرتی ہے. ہر وقت کی ایک ٹینشن چھن نہ جائے, ختم نہ ہو جائے. میں مروں گا تو اتنی دولت کا کیا ہوگا. میں ملیشیا گیا تو میں نے وہاں چائنیز کا قبرستان دکھایا ولاگ میں. ولاگ میں میں نے چائنیز کا قبرستان, وہاں جو ارب پتی کروڑ پتی لوگ, ان کی موت کے وقت حالت کیا ہوتی ہے وہ میں نے وہاں اس ولاگ میں بتائی ہے. وہ پریشان ہوتے ہیں, یار اتنا سارا پیسہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اربوں روپے, کیا میں مر جاؤں گا اور یہ بعد والے نوچ نوچ کے کھا جائیں گے. ان کو تو فری پھوکٹ میں مل رہا ہے. ساری محنت کس کی ہے بولو, میری ہے یار. میں نے دماغ لگایا, میں نے امیزون اور فلانا اور ڈمکانا, اور یہ جو آج کل نیٹ پہ چل رہا ہے, نیٹ پہ جو تمہیں امیزون سے پیسہ کمانے کے طریقے بتا رہا ہے نا, وہ تمہیں طریقے بتا رہا ہے, خود کما رہا ہے. نہیں ہے بات, میرا خیال ہے, کیونکہ تم جب اس کی ویڈیو دیکھتے ہو تو وہ خود وہ طریقہ اختیار نہیں کرتا امیزون سے, وہ صرف کلپ بنا بنا کے پیسہ کمانے کے طریقے بتانے کے پیسے کما رہا ہوتا ہے. نہیں آئی تو اس لیے امیزون سے پیسے کمانے کے بجائے بہتر ہے امیزون سے پیسے کمانے کے طریقے بتا کے پیسہ کماؤ. بہت گہری بات کی, ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی میرا خیال ہے. دوبارہ بتا دوں, دیکھو ایک تو ہوتا ہے امیزون سے پیسہ کمانا, اس کے لیے تو محنت کرنی پڑے گی. کمپنیوں سے آپ کو
کمیشن پہ جو ہے نا لینا پڑے گا آپ کی پروڈکٹ میں وہاں بکوانا چاہتا ہوں, وہ تو مشکل سے ملتے ہیں, اتنے آسانی سے نہیں ملتا. تو آپ پتہ نہیں کمیشن ایجنٹ بن کے کما سکو نہ کما سکو, لیکن بہتر یہ کہ آپ بجائے امیزون سے پیسہ کمانے کے, آپ امیزون سے پیسہ کمانے کا طریقہ بتانا شروع کر دو. نہیں یہی بات میرا خیال ہے, طریقہ بتانے کے پیسے زیادہ ملیں گے, ویوز بڑھیں گے, آپ کے ایڈ چلیں گے اس پہ, لوگ دیکھیں گے, سب آپ کی طرف آ جائیں گے, یار یہ پیسہ کمانے کا طریقہ جانتا ہے. جب آپ سے کوئی پوچھے گا آپ کیسے کما رہے ہو, آپ بھی اس طریقے سے کما رہے ہو, کہہ رہے نہیں میں بتا کے کما رہا ہوں. یار ان لوگوں کو سمجھ میں بات آتی نہیں ہے یار. دوبارہ آسان, ایک ہوتا ہے پکوڑے بنا کے بیچ کے پیسے کمانا, یہ بہت مشکل ہے, سمجھ رہے ہو, پکوڑے بنا کے اس کو بیچنا. اس کے لیے کوکنگ آئل چاہیے, دکان چاہیے, مزدور چاہیے, ہری مرچ چاہیے, بیسن چاہیے, کوکنگ آئل چاہیے, پولیس والوں کے بھتے چاہیے, بہت کچھ چاہیے. اس کے بعد کسٹمر بھی چاہیے. ہو سکتا ہے آپ کا پکوڑا نہ بکے, آسان طریقے, پکوڑے بنانے کا طریقہ بتاؤ اور لوگوں کو بتاؤ پکوڑے میں بڑا پیسہ ہے, یہ بتاتے رہو. لوگ آپ کا چینل دیکھتے رہیں گے اور آپ کے پاس, چاہے وہ ان کا پکوڑا آپ کا بیڑا ہی غرق ہو جائے, وہ دکانیں کھول کھول کے بیٹھے ہوں گے, بولیں گے یار ہمارے پاس تو کوئی کسٹمر آ نہیں رہا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اس لیے یوٹیوب پہ اچھے برے دونوں طرح کے لوگ ہیں. کچھ طریقے بتا رہے ہوتے ہیں وہ جینین طریقے ہوتے ہیں, کچھ طریقے جو بتا رہے ہوتے ہیں جینین نہیں ہوتے, وہ صرف طریقہ بتانے کے ان کو پتا ہے پیسے ملیں گے, لیکن وہ طریقے مارکیٹ میں چلتے نہیں ہیں. ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں, میں نہیں کہہ رہا سارے فراڈی ہیں, دونوں طرح کے لوگ ہیں. سمجھتے ہو نہیں بات کو؟ تو میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. تو میرے بھائی آپ نے کیا کیا کہ آپ نے ہدف بنا لیا دولت کو, کہ میں پیسہ کماؤں گا, پیسہ کماؤں گا, پیسہ کماؤں گا. تو میں وہ چائنیز کی مثال دے رہا تھا کہ اربوں روپے کما لیتے ہیں. موت تو ایک حقیقت ہے نا بھائی, اس سے کوئی جان چھڑا سکتا ہے؟ ایسے سیکنڈوں میں انسان مرتا ہے پتہ ہی نہیں. کتنے ہی نسخے استعمال کر رہو بھائی صحت کے, اینٹی ایجنگ چیزیں کھا لو, بادام کھا لو, اخروٹ کھا لو, دیسی گھی کھا لو, تو کیا آپ بچ جاؤ گے؟ بیٹھے بیٹھے مر جاتا ہے آدمی. موت کے بعض اسباب ایسے ہیں جو ڈاکٹروں کو بھی پتا نہیں ہے. ڈاکٹر خود اعتراف کرتے ہیں بھائی بیٹھے بیٹھے بھی بندہ مر سکتا ہے. میرے پاس ایک ہارٹ اسپیشلسٹ آئے ملنے کے لیے, میں نے ان سے ہارٹ کے بارے میں معلومات لینا شروع کر دی. انہوں نے بتایا جی ایسے ہوتا ہے, یوں ہوتا ہے, جب ہم پراٹھے زیادہ پھوڑتے ہیں تو چربی بننا شروع ہو جاتی ہے, کولیسٹرول بننا شروع ہو جاتا ہے, رگیں تنگ ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا اگر انسان احتیاط برتنا شروع کر دے تو کیا کبھی بھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا؟ جاگنگ بھی کرے, جم بھی جائے, کھائے کم, میٹھا چھوڑ دے, آئل چھوڑ دے, زبردست چھچڑی اور ان چیزوں پہ آ جائے, تو کیا آپ گارنٹی ہے کہ ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا کوئی گارنٹی بولو نہیں ہے. میں نے کہا پھر کیا فائدہ؟ انہوں نے کہا چانس کم ہو جائیں گے, چانس ہارٹ اٹیک کے کم ہو جائیں گے, لیکن زیرو بولو نہیں ہوں گے. میں نے کہا کیوں زیرو نہیں ہوں گے بھائی, جب اس کے کولیسٹرول بھی نہیں بن رہا, رگیں بھی کھلی ہوئی ہیں, کیا خیال ہے بھائی جان؟ ابے سارے ہارٹ کی رگیں بھی کھلی ہوئی ہیں, دل بھی صحت مند ہے, تو اٹیک کیوں ہو رہا ہے پھر؟ انہوں نے کہا بات یہ میرے بھائی, ہمارے دماغ سے کرنٹ جاتا ہے کہاں؟ ہارٹ کی طرف. وہ کرنٹ جاتا ہے, جیسے موٹر کو کرنٹ ملتا ہے, پاور ملتی ہے, تو موٹر کیا کرتی ہے؟ گھومتی ہے, اور پانی آتا ہے. تو ایسے ہی ہمارے دماغ سے کرنٹ جاتا ہے ہارٹ کی طرف. وہ کرنٹ جب جاتا ہے تو ہارٹ کیا کرتا ہے؟ چلتا ہے. بعض دفعہ وہ کرنٹ جاتا ہی نہیں ہے, جیسے فیوز اڑ گیا نا بندے کا. ابے آپ نے پاور لگائی اور کرنٹ آیا, موٹر چلی, موٹر گھومے گی, آگے پائپ میں کائیاں ہیں تو پائپ پھٹ جائے گا نا, پائپ کے سوراخ ہی تنگ ہو گیا, آگے جگہ ہی نہیں ہے تو موٹر جل جائے گی. تو دل بھی ایسے ہی کرتا ہے, رگوں میں جب تنگی پیدا ہو جاتی ہے, آگے خون کو پمپنگ کے لیے جگہ نہیں ملتی, تو وہ خون واپس ریورس مارتا ہے اور دل کیا ہو جاتا ہے؟ دل میں درد ہوتا ہے, جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ ہی جانے. لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے بھائی, لائٹ ہی چلی گئی, موٹر آپ نے ریپیئر کروائی, موٹر کی سروس کروا دی آپ نے, پائپ نیا والا لا کے ڈال دیا, سب کچھ کر دیا, پیچھے سے لائٹ کیا ہو گئی؟ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا رہتا ہے. یعنی یہ مثال تو ہمارے ہاں KESC والے پیچھے سے بٹن کیا کر دیتے ہیں؟ بند کر دیتے ہیں. تو موٹر صحیح ہونے کے باوجود بھی پانی آتا ہے پھر اس میں.
تو دل کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے, یہ انگریزوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. آپ نے بڑے بڑے فٹ بالر دیکھے ہوں گے, ایسی ویڈیوز یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہیں, فٹ بال کھیل رہا ہے, فٹ بال کھیلنے والے کا دل کتنا صحت مند ہوتا ہے پتا ہے آپ کو. کمزور دل والا فٹ بال نہیں کھیل سکتا. اگر کمزور دل والا فٹ بال کھیلے تو وہ فٹ بال بن جائے گا. کمزور دل والا کھیل ہی نہیں سکتا فٹ بال, اتنا ٹف کھیل ہے. لیکن آپ نے فٹ بالرز کو دیکھا ہوگا, میدان میں کھڑے کھڑے ہارٹ اٹیک سے گر کے مر جاتے ہیں. دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ تو بھائی کیا ہے کہ وہ جو دماغ سے کرنٹ آ رہا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے کیا ہو گیا, ڈسکنیکٹ. اللہ میاں نے کیا کر دیا اوپر سے. اللہ میاں کا بھی تو ایک ادارہ ہے نا جو الیکٹریسٹی پرووائڈ کرتا ہے, بجلی دیتا ہے ہمیں. وہ اوپر سے اللہ میاں نے کیا کر دیا, سوئچ آف. بیٹھے بیٹھے بندہ کلٹی. بڑی صحت مند غذائیں کھا رہا تھا, روزانہ لہسن پھانک رہا تھا, صحیح ہے نا, لیکن کیا ہو گیا, کلٹی بولنے میں کچھ جا رہا ہے کہ آپ کلٹی نہیں ہوگے اس طرح کہنے سے. جب کلٹی ہونا ہوگا نا خود ہی ہو جاؤ گے. ڈرو مت, موت سے ڈرے نا تو پہلے مر جاؤ گے. تیار رہو مرنے کے لیے. کسی بھی وقت کوئی بھی کسی ٹائم پہ مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتا ہے. یہ دماغ سے نکال دو کہ میں نہیں مروں گا جلدی. دنیا میں سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ بے وقوف تھے جو مر کے چلے گئے قبرستان میں بھرے ہوئے ہیں. میں تو اپنا ٹائم پورا کر کے جاؤں گا. ایسا نہیں ہوتا.